हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर राव मोहम्मद जावेद एडवोकेट, और मेरे पास आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जिसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड सॉरी ब्रिटिश एंड यूएस इंटरनेशनल लॉ, वो आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर अब सेकंड में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। मैंने शायद आपको पहले भी कोई अपना लेक्चर दिए हैं, फ़िज़िकल क्लासेस में भी और ऑनलाइन में भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो शायद मेरे अगर दिए हैं तो आप लोगों को मेरे तरीक़ेकार का पता होगा कि ऑनलाइन पे भी, फ़िज़िकल में भी और तकरीबन ऑनलाइन में भी मैं इसी तरीके से आपको वो जो अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू को पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा या समझाने की कोशिश करूँगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, तो वो तरीक़ेकार ये होगा कि मैं यहाँ से पहले अपनी स्टडी करूँगा, अपना रीडिंग करूँगा इंग्लिश में, और फिर उन्हीं चीज़ों को मैं आपको ट्रांसलेट भी करूँगा और समझाऊँगा भी उर्दू में। तो जो भी जब मेरा आपको लेक्चर रिसीव होगा और आप मेरा लेक्चर लेंगे और सुनेंगे, तो काइंडली अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसे खोल कर रखिएगा अपने सामने, बुक को ओपन करके, और उन्हीं आर्टिकल्स को पहले ख़ुद आप रीड कीजिएगा और फिर मेरा लेक्चर को सुनिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो वो आप मुझसे इसी में क्वेश्चन कर लेंगे ग्रुप पर। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन सवालों के जवाब या समझाऊंगा आपको। तो अब हम चलते हैं अपनी लेक्चर्स की तरफ, कि जो हमारा पहला है इसमें आर्टिकल है। ये इसमें आपको आर्टिकल वाइज मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा पहला आर्टिकल पेज नंबर 56 पर है। आर्टिकल वन, पार्ट वन, इंट्रोडक्टरी। जो पहला आर्टिकल है इसका, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी, कि जो रिपब्लिक है वो और उसकी टेरिटरीज़ या उसकी हदूद क्या है, हदबंदी है। पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो शैल भी फेडरल रिपब्लिक, पाकिस्तान जो है वो फेडरल रिपब्लिक है, वफाकी रिपब्लिक है। टू बी नोन एज, जिसे जाना जाता है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से उसे जाना जाता है। हेयर इन आफ्टर रेफर एज पाकिस्तान, जिसे हम आगे जाके जब पाकिस्तान का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब या उसको इसी सेंस में पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो आर्टिकल वन का वन टू है, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज, जो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ है वो कंप्राइज की गई हैं, मुश्तमिल हैं। द प्रोविजंस ऑफ बलूचिस्तान, द खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड सिंध। इसके अंदर चार प्रोविंशियल हैं जो पाकिस्तान की टेरिटरी है: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। नंबर बी है द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, हेयर इन आफ्टर रेफर एज टू द फेडरल कैपिटल। और एक और इलाका है जो फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इलाका है, जिसे इसके बाद जब जो इसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे जब भी इसको पढ़ेंगे, इस्लामाबाद का जिक्र जब आएगा तो उसको हम इस बुक में पढ़ा जाएगा फेडरल कैपिटल। जब फेडरल कैपिटल का लफ्ज़ आएगा तो सब मतलब इस्लामाबाद। सी, द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर टर्बाइल एरियाज़, कि वो एरियाज़ जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं लेकिन वो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे जो वाना वगैरह था या मेमन एजेंसी या इस तरह के जो इलाके थे। सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय ओकेजन्स और अदरवाइज। अब ये जो कोई भी ऐसी स्टेट्स और टेरिटरीज एज आर और मे बी जो हैं या समझी जाएंगी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वेदर बाय ओकेजन्स और अदरवाइज,
یا جو بھی کسی واقعے کے تحت یا کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اندر ہیں، آئی ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی ٹیریٹری کے اندر شامل ہوں گی، وہ اس کی ٹیریٹری میں آئیں گی۔ آرٹیکل 1 کا سب آرٹیکل 3 ہے، مجلس شورا پارلیمنٹ may by law admit into the federation new states or areas on such terms and conditions as it thinks fit۔ مجلس شورا جو ہے اسے پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ may by law admit into the federation new states and areas on such terms and conditions as it think fit۔ جو بھی نئی اسٹیٹس وغیرہ ہوں گی یا فیڈریشنز کی اسٹیٹ وغیرہ ہوں گی، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو شامل کی جائیں گی یا نہیں، وہ اس کو اسی تھنگس میں۔ آرٹیکل 2 ہے سوری آرٹیکل 2 ہے اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن۔ اسلام جو ہے اسٹیٹ جو ہے اسلام اسٹیٹ ریلیجن، اسلامی اسٹیٹ ریلیجن ہے جو اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ پاکستان کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، یعنی کہ پاکستان کی ریاست کا جو مذہب یا جو کہا جائے گا اپنا اس کو ڈیپینڈ جو کیا جائے گا وہ اسلام کے اوپر، یعنی کہ اسلامی نظریات کے اوپر پاکستان وجود میں آئے۔ جس طرح انڈیا کو کہا جاتا ہے کہ ہندوازم اسٹیٹ، یا جیسے امریکہ کو جو ہے وہ کرسچن اسٹیٹس کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست، صحیح لفظ اس کا سوری اس ٹائم ذہن میں نہیں آتا، تو صحیح لفظ جو اس کا ہوگا وہ اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ پاکستان کو جو ہے اسلامی اسٹیٹ کہا جائے گا۔ اسی کا سب آرٹیکل 2A، یہ آرٹیکل امینڈ کیا گیا تھا جب یہ آئی تھی، تو دی آبجیکٹو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف سبسٹینٹیو پروویژنس، دی پرنسپل اینڈ پروویژنس set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the Constitution and shall have effect accordingly۔ The principles and provisions set out in the objective resolutions، جو بھی اصول یا جو پروویژنس سیٹ آؤٹ کیے گئے تھے آبجیکٹیو ریزولیشنز میں، ریپروڈیوس ان دی اینیکس، جو اینیکس میں ریپروڈیوس کیے گئے ہیں وہ چیزیں، آر ہیئر بائی میڈ سبسٹینٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ شیل ہیو ایفیکٹ اکارڈنگلی۔ وہ اس کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے سبسٹینٹیولی، اور اینڈ شیل ہیو ایفیکٹ اکارڈنگلی، اور وہ اسی طریقے سے اس کے اوپر ایفیکٹ کرے گا جس طریقے سے وہ آبجیکٹیو ریزولیشن کے اندر اسے مینشن کیا گیا ہے، اس کے اصولوں کو، اس کے پرنسپلس، اس کے اصولوں کو، اس کے پروویژنس کو۔ تو یہ آرٹیکل تھا 2A۔ یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اس سے آپ تھوڑا اچھی طرح سے سمجھیے گا، نہ سمجھ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ یہ آرٹیکل 3، eliminations of exploitations۔ The state shall ensure the elements of all forms of exploitations and the gradual fulfillment of the fundamental principle for each according to his ability, to each according to his work۔ دی اسٹیٹ شیل انشور، اسٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ انشور کرے گی، کنفرم کرے گی، دی ایلیمنٹس آف آل فارمز آف ایکسپلوٹیشنز اینڈ دی گریجول فلمنٹ آف فنڈامنٹل پرنسپل، کہ جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، انہیں وہ انشور کرے گی فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی، کہ جس کی بھی جو ایبلٹی ہے یا جس کا جو ورک ہے اس کے حساب سے اس کے فنڈامنٹل جو چیزیں، بیسک جو ہے پرنسپلز ہیں، انہیں وہ سیٹ کرے گی۔ کون؟ اسٹیٹ۔ آرٹیکل 4، رائٹ آف انڈیویژل ٹو بی ڈیل وتھ ان اکارڈنس وتھ لا، حق انڈیویژولس
ٹو بی ڈیل، ہر ایک کا فرد واحد کا حق ہے کہ اسے قانون کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے. ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس وتھ لا از دی inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. ٹو انجوائے دی پروٹیکشن، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ انجوائے کرے پروٹیکشن کو، آف لا، قانون کی، اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس وتھ لا، اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ رکھا جائے، از دی inalienable رائٹ آف ایوری سٹیزن، جو کہ ہر ایک شہری کا حق ہے، wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. wherever he may be، یا تو وہ پاکستانی ہو یا وہ کچھ وقت کے لیے ہی پاکستان میں آیا ہوا ہے یا پاکستان میں رہ رہا ہے، تو بھی وہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے. کسی کے ساتھ بھی قانون سے ہٹ کر، یا قانون چاہے وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن پاکستان کی سرزمین پہ ہے، تو بھی اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ایز پر لا، قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے. اب اس کے اوپر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، تو آپ کو میں دیتا ہوں جو شاید سمجھ آئے. ویسے تو نارملی جو پاکستانی شہری ہے اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر ایف آئی آر ہے، یا اس کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے، یا کوئی کنویکٹڈ ہے، تو اس کی بدلے میں اس کے پورے گھر یا اس کے دوست احباب رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ جو عمل ہے اس کی سزا اسی کو دی جائے گی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو سزا دے دی جائے گی. یعنی ہر ایک شخص کو، اگر کسی کا باپ کوئی غلط کام کرتا ہے یا جرم کرتا ہے، تو اس کی سزا اس کے بیٹے یا بھائی کو نہیں دی جائے گی. اسی طرح کوئی بیٹا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی صرف اس کو ملے گی، اس کے ماں باپ یا ان بھائیوں کو نہیں دی جائے گی، یا اولاد کو. سیکنڈ، اس کے اندر جو مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ کلبھوشن یادو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ایک دہشت گرد تھا جو دوسرے ملک کا پاکستان کے اندر آیا ہوا تھا. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جو کہ پاکستانی ریاست کے خلاف تھیں، لیکن جب اسے پکڑا گیا، اسے پاکستانی قانون کے مطابق اسے پکڑ کے اس کے اوپر ٹرائل کیا گیا. اس ٹرائل میں بھی اسے وکیل پرووائڈ کیے گئے. اسے ہندوستان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس کو وکیل دینا چاہتے ہیں، یا یہ وہ ہندوستان سے وکیل کرنا چاہتا ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کو پرووائڈ کی گئی. یعنی کہ اس کو یہ پورے حقوق دیے گئے کہ جب وہ پاکستان میں، حالانکہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رائٹ آف ڈیفینس جو تھا اس کا، جو اس کو اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کا حق تھا، وہ اس کو پورا دیا گیا. اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، ان پرٹیکولرلی این ایکشن ڈیٹرمنٹل ٹو دی لائف، لبرٹی، باڈی، ریپوٹیشن اور پراپرٹی آف اینی پرسن شیل بی ٹیکن ایکسیپٹ ان اکارڈنس وتھ لا. کہ نو ایکشن ڈیٹرمنٹل ٹو دی لائف، کوئی بھی ایسا عمل جو کسی کی زندگی، لبرٹی، باڈی، ریپوٹیشن اور پراپرٹی، کوئی بھی ایسا عمل جو کسی کی زندگی، اس کی پراپرٹی، اس کی ریپوٹیشن، یا کوئی بھی چیزیں کسی بھی شخص کی، شیل بی ٹیکن ایکسیپٹ ان اکارڈنس. اگر کسی کی زندگی لینی ہے، کسی کی پراپرٹی لینی ہے، کسی کی ریپوٹیشن لینی ہے، لینی سے مراد یعنی کہ اگر کوئی مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے، سزائے موت دینی ہے، تو ہم اس کی زندگی لے رہے ہیں. کوئی مجرم ہے، اس کی پراپرٹی ضبط کرنی ہے، تو ہم اس کی پراپرٹی لے رہے ہیں. اس کا انسلٹ ہو رہا ہے، تو اس کے کسی کیس میں اس کو سزا ہونے کی وجہ سے، تو سمجھو کہ اس کی ہم ریپوٹیشن لے رہے ہیں. تو اس جگہ پر لینے کا مقصد، لفظ جو ہے وہ یہ یوز کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی بھی لائف، لبرٹی، باڈی، ریپوٹیشن اور پراپرٹی اگر لی جائے گی تو وہ ایز پر لا دی جائے گی. یعنی کہ کسی کو سزائے موت دینی ہے تو وہ بھی ایز پر لا دی جائے گی،
بغیر لا سے ہٹ کر ماورائے عدالت قتل جو ہوگا وہ ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کی پراپرٹی ضبط کرنی ہے تو وہ بھی ایز پر لا ہی کی جائے گی۔ قانون جو بنایا گیا ہے کسی کی پراپرٹی ضبط کرنے کا، اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی پراپرٹی ضبط کی جائے گی۔ اسی طرح اس کی ریپوٹیشن، اسی طرح اس کی باڈی اور جو بھی چیزیں ہیں۔ اس کا بی ہے، نو پرسن شیل بی پریونٹڈ فرام اور بی ہینڈرڈ ان ڈوئنگ دیٹ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی لا۔ نو پرسن شیل بی پریونٹڈ، کسی بھی شخص کو جو پاکستان میں ہے یا پاکستانی ہے اسے نہیں روکا جا سکتا فرام اور بی ہنڈرڈ ان ڈوئنگ، کچھ بھی ایسا کرنے سے جو کہ قانونی طور پر اسے نہیں روک سکتا، قانون اس کو نہیں روک رہا، یعنی کہ اگر وہ کوئی جائز اور لیگل کام کر رہا ہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس جائز اور لیگل کام کرنے سے۔ ہاں اگر کوئی ناجائز یا انلیگل کام کر رہا ہے تو اسے روکا جائے گا ایز پر لا، قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے اور قانون کے تھرو ہی اسے روکا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی کمپنی کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو کہ ایز پر لا ہے، قانون کے مطابق ہے اور قانون میں اسے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، تو اسے کسی میں کوئی ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اسے وہ کام کرنے سے روک سکتے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی بزنس ہے وہ آپ انڈیویجولی پاکستان کے اندر آپ کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ بزنس پاکستان کے قانون کے مطابق ہو، پاکستان کے قانون میں اسے منع نہ کیا ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی نارملی بزنس کر رہے ہیں، جیسے عام ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا بزنس وپار، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی اسلحے کا وپار یا اپنا منشیات کا وپار کریں گے جو کہ جو چیز روکی گئی ہوگی، اگر پرمیشن دے کے دی جا رہی ہے، جیسے کہ اسلحے کی دکانیں وغیرہ ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں جیسے میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایز پر لا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام جو منع ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام منع نہیں ہے قانون میں، اسے کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسی کا سی ہے، نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ وچ دی لا ڈز ناٹ ریکوائر ہم ٹو ڈو۔ کسی بھی شخص کو یہ زور زبردستی اس سے کام نہیں کروایا جا سکتا جس کو نہ کرنے سے اسے جس کو کرنے سے اسے جسے کرنے کی اجازت اسے قانون نہیں دیتا۔ یعنی کہ کسی بھی شخص سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کروایا جا سکتا جس کو قانون ایتھورائز نہیں کر رہا۔ اگر قانون میں وہ کام منع ہے تو آپ کسی سے بھی وہ کام نہیں کروا سکتے۔ یہ تھے آرٹیکل 4، 4 آرٹیکل اس کے۔ اچھا پانچواں، آج ہم 5 آرٹیکل پڑھیں گے اس میں، اس کے بعد کیونکہ چھٹا آرٹیکل تھوڑا بڑا بھی ہے اور اس کے اندر کچھ چیز دوسری بھی ہے، تو اس لیے وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گا۔ 5 ہے، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، کہ ہر ایک شہری کی یہ بیسک لازمی اور بنیادی ڈیوٹی ہے، اس کی بنیادی اس کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان یا اسٹیٹ، کیونکہ ہم نے پہلے جب پڑھا تھا تو اسٹیٹ کا لفظ آ رہا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا اسٹیٹ کے ساتھ مخلص رہے۔ تو یہ ہر ایک شخص کی بیسک ڈیوٹی ہے، یعنی کہ بنیادی اس کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 5 کا سب آرٹیکل 2 ہے، اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دی انوائلیبل obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan۔ obedience to the constitution، ہر ایک شخص کا ہر ایک شخص کو یہ حکم ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے اس نے فالو کرنا ہے، اس کو اوبیڈینٹ کرنا ہے، مانا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اینڈ لا از دی انوائلیبل obligation آف ایوری سٹیزن، اور ہر ایک شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے قانون کو عزت کرنی ہے، قانون کو اس نے رسپیکٹ کرنی ہے۔
کوئی بھی اپنے قانون کو ہاتھ میں، کوئی بھی شخص پاکستان میں اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، ویر ایور ہی مے بی اینڈ آف ایوری ادر پرسن فار دی ٹائمنگ، جو کہ پاکستان کا پاکستانی ہو یا کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر ہی پاکستان میں آیا ہوا ہو یا رہ رہا ہو، تو اس شخص کو پاکستان کا قانون کا احترام کرنا لازمی ہے، اور اسے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے قانون سے کو ہاتھ میں لے۔ اور اس کے فرسٹ پارٹ میں ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ مخلص رہنا ہے، یہ اس کی بیسک ڈیوٹی ہے۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ آپ کو یہ 5 آرٹیکل سمجھ آئے ہوں گے، اور جو چیزیں اس میں سے سمجھ نہ آئے تو وہ کائنڈلی مجھ سے بے شک آپ نیکسٹ لیکچر میں، مطلب ابھی آپ اس میں واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے میسیجز وغیرہ پہ پوچھ لیجئے گا۔ نیکسٹ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان کو چیزیں کو کلیئر کروں گا، اور پھر نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔